साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, आपको और आपके तमाम प्रोग्राम आपकी ना जो ये वाली हरकत है ना, आई एम सॉरी विलाना साहब, आई एम वेरी ओल्ड, मतलब बात चीज़ें ना, मेरा दिल तो बच्चा है, मेरा दिल का बच्चा मरने का नाम नहीं लेता। तो जब प्रोग्राम में आप कभी विलाना साहब का शुरू करें तो बच्चों की तरह वो तार को मुंह में डालते हैं। एग्जैक्टली ये एक आदत सी बनी हुई है कि इस तरह करने से शायद आवाज ज्यादा क्लियर हो या ज्यादा करीब आ जाए, बहुत प्यारा लगता है ना। मैं अपने दिल में हंसती होती हूँ कि अभी गई मुंह में। फयाज विलाना साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सर, हमारी कमिटमेंट थी कि बहुत से लोग आपको कांटेक्ट भी करते हैं, वो लोग जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं विद योर क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट में आप अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करेंगे विलाना साहब को 908-376-8157। आपका कंसर्न एड्रेस करेंगे जनाब फयाज विलाना साहब। आज का हमारा जो पहला सेगमेंट है उसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उन आवाज़ को नशर करेंगे और आपका जवाब हासिल करेंगे। अच्छा भाजी, आपने कहा ना कि आपके कंसर्न, तो मेरे ख्याल में जो पहला मैसेज हम रिकॉर्ड करने लगे हैं ये कंसर्न है और बड़ा दिलचस्प कंसर्न है, और ये काइंड ऑफ लोगों के लिए एक आई ओपनर भी है कि हम खुद पे भी तनकीद बर्दाश्त करते हैं और अपनी भी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, और आप जो भी क्वेश्चन, जो भी तबसरा, जो भी कमेंट, जो भी एतराज़ भेजेंगे हम उसे एज इट इज़ ऑन एयर करेंगे। और शायद पहला आमिर भाई के पास जो आज का मैसेज है वो है भी ऐसा। आरफा बाजी आपसे, और मजे की बात ये है कि ये आप पे तनकीद नहीं होगी, आई गारंटी मेरे पे ही होगी। मैंने नहीं सुना, आई गारंटी। आपको एडवांस पता है? नो, मुझे आई एम प्राउड ऑफ इट, आई ऑलवेज लिसन। चलें आई डोंट माइंड एंड दैट हेल्प्स मी। देखो फयाज विलाना साहब, मैं भी चकवाल दा रहने वाला हूं। चकवाल साडा गिरां है और साडा प्रोग्राम मैं बड़ी बाकायदगी नाल वेखना। भाईजान, मेरी सवाल तो कोई नहीं, सिर्फ गुजारिश है कि जिहड़ी साडी आरफा बाजी है उसनूं इंटरव्यू शुरू करन तो पहले थोड़ा जिहा आख्या करो कि सवाल करना दा एक रिदम रखै। वो साडी भैन एक सवाल करेंदी है शुमाल चो, दूसरा करेंदी है जनूब चो, तो वो फिर जिहड़ा तुहाडा तबसरा और तुहाडी जिहड़ी है ना वो सुनन दा फिर मज़ा नहीं आउंदा, तुसी भी बड़े कन्फ्यूज होंदे हो। तो थोड़ा जिहा इसनूं अपनी तरफ समझाओ जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। अब आप जवाब दे दीजिएगा। मैं नहीं जवाब दूंगा, इसका जवाब तो आप देंगे। इसका जवाब मैं बिल्कुल आपको देती हूँ साहब। आप बहुत तजुर्बाकार सियासत में होंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा ये मेरा प्रोग्राम आम लोगों के लिए है। मैंने आज से 24 साल पहले जब प्रोग्राम किया था तो टोरंटो की चंद शख्सियात जो पाकिस्तान रेडियो एंड टेलीविज़न से थी उनको मेरे हंसने पे बहुत एतराज़ था, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैंने अपनी जेन्युइन आरफा रह के प्रोग्राम किया था। मेरा 1 महीने के अंदर मेरा बजट प्रोग्राम का पूरा हुआ था। दिस इज़ मी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम। आई रिस्पेक्ट पीपल, और हम एक इंसान, मैं कोई कोहना मशक सियासतदान नहीं हूँ, मैं कोई कोहना मशक जर्नलिस्ट नहीं हूँ। आई एम ए ह्यूमन बीइंग एंड आई रिप्रेजेंट पीपल लाइक माई सेल्फ। थैंक यू। आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। उनका सवाल भी अपनी जगह ठीक है और आपका जवाब भी ठीक है। ना उनके सवाल पे मुझे कोई एतराज़ है, ना आपके जवाब पे एतराज़ है। सिर्फ ऐसा सवाल करने से और ऐसा जवाब उन तक पहुंच जाने से ये होता है कि दोनों को एक दूसरे की सिचुएशंस को समझने में मदद मिलती है, और हम कोशिश करते हैं, सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट और री एडजस्ट करते रहें। सवाल करने वालों का शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया कि आपने क्लियर कर दिया। और आपकी जहाँ तक ये बात है कि आप अपने जेन्युइन उसमें स्टांस में जो आपका एक नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग है और नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड आर्गुइंग है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम को बनावटी किस्म के लोग तो हैं नहीं, और हम ये भी नहीं, हमारे यहाँ कुछ प्री प्लान नहीं होता। जिस तरह भी ये क्वेश्चन आने और जाने से पहले आरफा बाजी ने नहीं सुना हुआ था, और मैंने पूछा भी नहीं आपसे, मैंने सुना हुआ था, और हमारे जो स्टूडियो इंजीनियर हैं अहमद आमिर, उन्होंने शायद सुना हुआ था। इसके अलावा किसी बंदे ने नहीं सुना हुआ था। और यही हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती है कि हम जो बात करते हैं दिल से करते हैं,
اور آپ بھی جو بات, ہمارے لسنرز بھی ہیں وہ بھی جو بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں, اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی رائے کا بھی, اور اپنے پروگرام کے جتنے ہمارے انتظامیہ ہے, شرکاء ہیں, اور ہمارا جو سٹاف ہے. بہت شکریہ. یہاں پہ میں ایک آپ کی اجازت سے کامنٹ اور دینا چاہتی ہوں. میرا پاکستان عظیم ہے, پاکستان کے لوگ عظیم ہیں. پیپل لیونگ ابراڈ پاکستانی, دے آر گریٹ پیپل اینڈ دے ہیو سپورٹڈ می آل دیئر لائف. مگر انفارچونیٹلی اس وقت جو پولیٹیکل سینیریوز ہیں پاکستان کے, اس میں پولیٹیشنز نے اور جو بھی آپ کے ادارے ہیں انہوں نے لوگوں کو فیک زندگیاں گزارنے پہ مجبور کر دیا ہے. آرٹیفیشل بات چیت, آرٹیفیشل ایوری تھنگ. Get out of those things. Be human bird and human beings and fly like a bird. اگلا سوال. السلام علیکم. فیاض الرحمن صاحب, میں کراچی سے خالد بات کر رہا ہوں. آپ یہ بتائیں مہربانی کر کے ارشد شریف کے بارے میں کہ ان کا رزلٹ کوئی نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا, جو کہ یہاں پر تحقیقات چل رہی ہیں. ان تحقیقات کا نتیجہ سامنے آنا یا نہیں آنا, اور اگر آنا ہے تو کس وقت تک آ جائے گا؟ مہربانی کر کے اس پہ ذرا آپ اپنی رائے دیجیے. السلام علیکم. جی سر. جی, یہ صاحب جو کراچی سے کوشچن پوچھ رہے ہیں, یہ تشویش خیبر سے لے کر کراچی تک ہر پاکستانی کی ہے, اور اوورسیز پاکستانی اس کے بارے میں زیادہ کنسرن ہے. جی کہ ہم تھوڑے سے شرمندہ بھی فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ایک بندہ پاکستان سے اس پہ زمین تنگ ہوئی تو وہ بھاگ کے اوورسیز پاکستانی بن گیا, باہر آ گیا, اور یہاں بھی پھر ہم اس کو اس طرح تحفظ نہیں دے سکے یا اس کی ٹیک کیئر نہیں کر سکے. ابھی بھی اس وقت پاکستان سے صابر شاکر لندن میں پاکستان سے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں, ان کے خلاف 12 کیسز ہیں. ارشد شریف شہید کے خلاف 18 کیسز تھے جو ابھی تک وہاں موجود ہیں پاکستان کے مختلف تھانوں میں اور مختلف جگہوں پہ. اسی طرح محیط پیرزادہ جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان واپس نہیں جا سکتے. اسی طرح ان پہ بھی زندگی تنگ کی جاتی رہی ہے. اب ارشد شریف صاحب کے کیس کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی امی, ان کی مدر اور ان کی مسز نے کیس کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے ایف آئی آر کاٹنے دی جائے. ان کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹ رہی, کیونکہ اس ایف آئی آر میں وہ جو نام تجویز کرنا چاہتی ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے قانون اور قاعدے اور آئین سے مبرہ ہیں اور ان کا نام نہیں لیا جا سکتا. حالانکہ وہ الزام لگا رہی ہیں, اور الزام میں اگر نام درج ہو جائے اور انہیں شامل تفتیش کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. ایک بندے کی زندگی چلی گئی, اور آگے ان کے بچوں کی, ان کی مسز کی, ان کی ماں کی, ان کے باقی پورے ان کے سب کی زندگیاں تباہ ہو گئیں. اب ان کا مجھے تو کچھ فیوچر نظر نہیں آتا, اس سینس میں کہ ہمیں بھی جب ارشد شریف ہمارے ایک کولیگ تھے, جرنلسٹک بھائی تھے, اور پاکستان کے ایک دردمند شہری تھے, اور جب بولتے تھے تو لگتا تھا کہ وہ واقعی دل سے بول رہے ہیں. اتنا اچھا کوالٹی کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ شاید ہی ہمارے پاس کوئی اس دور میں تو کوئی موجود نہیں, پہلے کوئی تھے تو تھے, آگے اللہ کرے اور اس طرح کے ارشد شریف کی طرح کے اور اسی کی کوالٹی کی معیاری انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے والے دوست احباب آئے ہیں اس میں, لیکن اس وقت تو کوئی پاکستان کے سینیریو میں مجھے نظر نہیں آتا. اگر ان کے بھی لواحقین کو انصاف نہیں ملنا تو پھر کس کو ملنا ہے؟ اگلے دنوں اسلام آباد میں ایک جرنلسٹوں کی گیدرنگ ہوئی, اور اس میں حامد میر, جو بظاہر تو ان کا نقطہ نظر ارشد شریف اور ارشد شریف جیسے باقی جرنلسٹوں سے کافی دور تھا, لیکن انہوں نے وہاں ایک مطالبہ پیش کیا. وہ گیدرنگ پاکستان میں صحافیوں پہ جو 160 صحافی گزشتہ کچھ عرصے میں قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں تھا کہ انہیں انصاف دلایا جائے, اور اسپیشلی ارشد شریف شہید کی فیملی کو انصاف دلایا جائے. افضل بٹ جو پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ آرگنائز کیا تھا, اور اس میں اچھی بات یہ تھی کہ ہر دو اطراف کے لوگ وہاں موجود تھے. وہاں عمران ریاض جو پرو پی ٹی آئی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی کھل کے تقریر کی, اور عمران خان جو اینٹی پی ٹی آئی, حامد میر جو اینٹی پی ٹی آئی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی بڑی کھل کے تقریر کی. وہاں سلیم صافی بھی موجود تھے, افضل بٹ تھے, اور بھی تقریباً مختلف خیال رکھنے والے مختلف الخیال جرنلسٹ وہاں موجود تھے. وہاں حامد میر صاحب نے ایک تجویز پیش کی. انہوں نے کہا یہاں پاکستان کی عدالتوں سے ہمیں کچھ نہیں ملنا, ایسا کچھ نہیں ہونا کہ ہم یہاں سے کوئی انصاف لے سکیں, نہ ہم پہلے لے سکیں, نہ ابھی کوئی امید ہے ہمیں, لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں. اور انہوں نے ڈرتے معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ تجویز پیش کی. انہوں نے کہا میں یہ تجویز پیش کر رہا ہوں, اس کے لیے ہمیں بہت ہمت اور جرأت کی ضرورت ہوگی, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ہم اس طرح کریں, کیونکہ جس طرح جمال خوشگی کے کیس میں اور ایک کولمبیا کا جرنلسٹ اور ایک سری لنکا کا جرنلسٹ, ان 3 جرنلسٹوں کے
جو بہیمانہ قتل تھا اس کے خلاف پراگ دی ہیگ میں وہاں ایک عوامی پیپلز کورٹ بنائی گئی. جس طرح 1966 میں برنارڈ رسل نے ایک تجویز پیش کی تھی اور اس وقت وہ رسلز کورٹ اس کا نام لیا گیا تھا کہ پبلک نے خود شہر میں ایک جگہ اکٹھے ہو کے ایک جگہ انہوں نے طے کر لی, پبلک کوئی چوک تھا, کوئی اوپن سپیس تھی, وہاں وہ انہوں نے باقاعدہ کورٹ لگائی, ڈیلی کی بنیاد پہ وہاں ہیئرنگ ہوتی تھی اور وہاں جن پہ الزام تھا انہیں بھی طلب کیا گیا اور جو ڈیفینڈ کرنے والے وہ بھی وہاں موجود تھے, دونوں طرف کے وکیل پیش ہوتے تھے, پبلک کی کورٹ تھی, پبلک کے وہاں پبلک کی طرف سے نامزد کردہ ججز ہوتے تھے اور ان میں ججز زیادہ وہ تھے جو ریٹائرڈ جج تھے یا ریٹائرڈ پروسیکیوٹرز تھے, وہ جج کے سیٹ پہ وہ بیٹھتے تھے, پبلک کی طرف سے ہی وہاں پبلک ہیئرنگ ہوتی تھی, کوئی گورنمنٹ کا کسی کا کوئی وہاں نہیں عمل دخل ہوتا تھا, وہاں ہیئرنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس پہ پھر فیصلے سنائے جاتے تھے. یہ 1966 میں برنارڈ رسل نے یہ رسلز کورٹ شروع کی, بعد ازاں انہی رسلز کورٹ کو پیپلز کورٹ کا نام دیا گیا. اور جب ویتنام میں امریکہ نے زیادتیاں کی تو امریکہ کی ویتنام میں زیادتیوں کے خلاف اسی طرح کی پیپلز کورٹ لگی جہاں عوام نے خود ہیئرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد فیصلے سنائے اور اس فیصلے کے ان فیصلوں کے دباؤ کے بعد امریکہ کو اپنی فورسز وہاں سے واپس بلوانی پڑی ویتنام سے, اور حتیٰ کہ ویتنام سے اپنی ان زیادتیوں کے وجہ سے معافی بھی مانگنی پڑی. حامد میر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملنا, ہم خود اپنی یہاں پیپلز کورٹ بنائیں, اس میں ریٹائرڈ جج صاحبان کو یا ریٹائرڈ پروسیکیوٹرز کو جج کے طور پر تعینات کیا جائے, اور جن جن لوگوں پہ الزام ہے اور جن پہ ارشد شریف شہید کی والدہ الزام لگا رہی ہیں ان لوگوں کو بھی وہاں طلب کیا جائے. اگر تو وہ وہاں پیش ہو کے اپنی صفائی پیش ہو کے کر دیں تو ٹھیک بات ہے, اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے, وہ سمجھتے ہیں وہ انتہائی حساس ادارے سے متعلق ہیں یا کسی ایسی پوسٹ پہ ہیں کہ ان کا آنا اس طرح پیپلز کورٹ میں یا پبلک کی کورٹس میں آنا ممکن نہیں ہے یا ان کی جان کو خطرہ ہے, تو وہ اپنے وکلاء بھیج سکتے ہیں. اور اگر وہ وکلاء بھی نہیں بھیجتے, خود بھی نہیں آتے, تو پھر یک طرفہ ہیئرنگ کر کے فیصلہ سنا دیا جائے. کم از کم یہ فیصلہ ورلڈ وائڈ ایک ہو جائے کہ پاکستان کی عوام نے خود پیپلز کورٹ میں یہ فیصلہ کر لیا. حامد میر نے کہا کہ یہ میری تجویز ہے اور اس تجویز پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں بہت جرت اور اتحاد اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر پاکستان کی جرنلسٹک کمیونٹی اس تجویز کو سنجیدہ لیتی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ حامد میر اور ارشد شریف کا جب تک وہ زندہ تھے ان کا کوئی آپس میں نظریاتی تو اختلاف رہا ہے, لیکن اب اگر حامد میر کی طرف سے دی گئی اس تجویز کو باقی تمام احباب صحافی دوست اس کو مان لیتے ہیں اور اس طرح کی ایک پیپلز کورٹ قائم کر لی جاتی ہے, تو شاید وہاں سے کوئی انصاف ہمیں مل جائے. پاکستان کی کورٹس کیا, پاکستان کے دو تھانے والے رپورٹ تک درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, پاکستان سے تو کوئی امید نہیں ہے. جی بہت شکریہ آپ نے اس کا کیا, اور اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی محمود احمد مسز ساگا سے بول رہا ہوں. جی تو فیاض صاحب اور بھائی شازیہ, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, بہت دل سے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے حالات کے متعلق تجزیہ پیش کرتے ہیں. اس کے متعلق میں نے ایک شعر لکھا ہے, وہ پیش کرتا ہوں. بور میں پھنس گیا خود غرضوں کے پاک وطن, بور میں پھنس گیا خود غرضوں کے پاک وطن, کوئی اترے مسیحا آسمان سے اسے بچانے کے لیے, کوئی اترے مسیحا آسمان سے اسے بچانے کے لیے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. بہت پیارا پروگرام پیش کرتے ہیں. جی سر. جی تھینک یو. یہ جو مسز ساگا سے محمود صاحب نے کال کی تھی ان کا بہت شکریہ. یہ لوگوں کے کمنٹ ہیں, انہوں نے کوشچن نہیں کیا, انہوں نے ان کا شکریہ کہ انہوں نے تعریف کی ہمارے اس پروگرام کی, اور ہماری جو شازیہ بابر ملک اور ماجد جمال نیوز ہماری پروگرام پیش کرتے ہیں, نیوز ان ڈیٹیل, اتنی اچھی نیوز شاید جی ٹی اے میں کہیں اور سے آپ کو نہیں ملتی, جس میں کینیڈا سے متعلق بھی ڈیٹیلز آپ کے پاس خبریں ہوتی ہیں, پاکستان سے متعلق ہوتی ہیں, انڈیا سے متعلق ہم بہت کور کرتے ہیں انڈیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری آڈینس میں پاکستانی ہی نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشین نژاد لوگ سنتے ہیں, اور پھر ورلڈ پالیٹکس اور دنیا میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی شازیہ بابر ملک اور ماجد جمال صاحب بہت اچھی طرح خبریں پیش کرتے ہیں. جی آج ہم اب اپنے ریگولر سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. سب سے پہلے تو جناب فیاض بلانا صاحب, میں ٹورنٹو سے نکلنا چاہتی ہوں, برلنگٹن سے. آج جو ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں ایک بچی 8 سال کی بچی ہے. یہ ٹورنٹو والوں کے لیے اور اراؤنڈ دا ورلڈ کے لیے ہے کہ آپ اگر گاڑی چلائیں تو پلیز اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو فوری طبی امداد
کے لیے لے کے جائیں, سین کو مت چھوڑیں. آپ کے نوٹس میں یہ ہے ہوگا ڈیفینیٹلی, کیونکہ اسکول میں ڈراپ کرنے کے لیے گئے تھے اور یہ بندہ ایگزٹ سے نکلتا ہے, اس بچی کو ٹکر مارتا ہے, چلا جاتا ہے. ابھی تک نام تو نہیں آیا ماجد؟ نام ابھی تک نہیں آیا ہے. اتنا بتایا پولیس نے کہ وہ 21 سال کا ایک لڑکا ہے, پکڑ لیا گیا, اس کو پکڑ لیا گیا ہے. مگر آپ بھی اپنے افسوس کا, اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے, حقیقت میں اٹس اے ویری سیڈ نیوز. اچھا, یہ رویہ ہمارے ہاں پاکستان یا دوسرے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں تو ایسا رویہ سننے میں آتا تھا. اب یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بھی ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے یہاں QNW اینڈ ٹرفالگر کے انٹرسیکشن پہ, ماربرو کورٹ اور ٹرفالگر کے انٹرسیکشن پہ ایک بزرگ تھے جو صرف سامنے والی بلڈنگ میں رہتے تھے. روڈ کراس کر کے رابعہ پہ کوئی گروسری کی کوئی چیز اٹھانے جا رہے تھے. ہی واز 85 پلس. روڈ کراس کر رہے تھے تو وہاں 44 ایئرز اولڈ ایک انڈین نژاد کینیڈین خاتون تھی, انہوں نے ٹکر ماری اور وہ بھاگ گئی موقع سے, اور اس جو صاحب ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی وہاں ہی موقع پہ ہی. اور اب اس ایریا میں جگہ جگہ وہاں سائن لگائے ہوئے ہیں ان کے لواحقین نے کہ وی آر لوکنگ فار دیٹ ڈرائیور, اور اگر کوئی بندہ وہاں آئی وٹنس ہو تو پلیز سامنے آئے. کیونکہ پولیس نے اس نمبر پلیٹ سے خاتون کا نام پتہ تو کر لیا ہے, لیکن آئی وٹنسز اب نہیں مل رہے کہ یہ ایکچولی ہوا کس طرح واقعہ. تو جن کا چلے جاتے ہیں عزیز و اقارب, وہ بیچارے بعد میں پھر اسی طرح کی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی پریکٹیکل ثبوت مل جائے, کوئی آئی وٹنس مل جائے. تو ہمارے ہاں ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا کہ اگر آپ سے کچھ غلطی ہو جائے, اور اسپیشلی یہاں امریکہ کینیڈا میں, یہاں تو آپ کو لیگل ہیلپ اویلیبل ہوتی ہے. اگر آپ خود لائر نہیں کر سکتے تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے لیگل ہیلپ فراہم کی جاتی ہے, اور آپ کے ساتھ پورا انصاف ہوتا ہے. اگر آپ کی غلطی ہوگی تو آپ کو اس کا جرمانہ اور سزا ہوگی, لیکن اگر آپ کی غلطی نہیں ہوگی تو آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا. جی بہت شکریہ. جب میں اس چیز کو کر رہی ہوں تو برامپٹن کی ایک اور دکھ کی خبر ہے کہ ایک موٹر سائیکلسٹ ہے. یہ برامپٹن میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہماری سکھ کمیونٹی جو یہاں ہے انہوں نے پرمیشن لے لیا ہے کہ دے کین ڈرائیو ود آؤٹ ہیلمٹ, ٹربن کے ساتھ. اب اس کا پتہ نہیں چلا. ایک موٹر سائیکل کرٹیکلی انجر ہوا ہے. 2 وہیکل کولیشن برامپٹن میں 2 گاڑیوں کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے. آج شام کو بھی 3:30 بجے کے قریب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور ہیڈ انجریز آئی ہیں موٹر سائیکل کو. اب یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ اگین اٹ مائٹ بی somebody فرام ساؤتھ ایشین کمیونٹی, کیونکہ سکھ کمیونٹی نے اپنی ٹربن کی وجہ سے یہ پرمیشن لی تھی کہ دے کین ناٹ ڈرائیو وداؤٹ دے کین ڈرائیو وداؤٹ ہیلمٹ ود دا ٹربن. اینی ویز یہاں سے ہم نکلتے ہیں اپنے انٹرنیشنل نیوز کی طرف. اس پہ ٹربن پہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی سر آپ کیجیے. یو کے میں ایک ساؤتھ ایشین نے وہاں متعارف کرایا ہے ایک ہیلمٹ جو آپ ٹربن کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں. وہ شاید ہیلمٹ بہت جلد یہاں نارتھ امریکہ اور اسپیشلی کینیڈا بھی آ جائے گا, اور اس کی سیل شروع ہو جائے گی. وہ باقاعدہ اپرووڈ وہاں کی منسٹری سیفٹی کے اس پوائنٹ آف ویو سے اپرووڈ ہے. وہ یہاں بھی آ جائے گا, اور جب وہ یہاں پہنچ جائے تو ہم اپنے سکھ بھائیوں سے کہیں گے کہ پلیز یہ ہیلمٹ پہن لیں. اٹس for your safety and it's for other people's safety. Thank you very much. And for the news that helmet is designed. یہاں پر بھی ایک خاتون ہے, انہوں نے وہ ہیلمٹ تیار کیا ہے. وہ اس کا وہی خاتون ہے, وہی خاتون جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں. میں یہی بات کرنے چاہتی تھی کہ luckily this helmet is designed by a woman. سر میں اب آپ کو پاکستان کی نیوز کی طرف لے کر کے بڑھنا چاہتی ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے کریئر میں کوئی ڈبل سینچری نہیں بنائی, مگر مقدمات کی زمرے میں شاید عنقریب ڈبل سینچری بنا لوں گی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب لندن پہنچ چکے ہیں, اور لندن پہنچنے کے بعد وہ میڈیا والوں سے انہوں نے اچانک ان کا آمنا سامنا ہو گیا. روڈ پہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے, رینج روور گاڑی تھی ماشاءاللہ. شاید وہ ڈار صاحب علی ڈار لینے آئے ہوں گے, اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے, کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ دبئی میں ان کی جو فلیٹ ہے رینٹ کار سروس کی, دنیا میں ایسی کوئی کار نہیں اب تک پیدا ہوئی جو ان کی فلیٹ میں, کاروں کی فلیٹ میں شامل نہ ہو. تو وہ لندن میں بھی رینج روور لے کے پھر سکتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب سے جو کوسچن کیے وہاں جرنلسٹوں نے, کیونکہ وہاں مسلم لیگ نون والے صرف انہی جرنلسٹوں کو اپنے میاں صاحب کے گھر آنے کی اور ان سے کوسچن کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی کے جرنلسٹ ہیں. کوئی 4-5 چنیدہ قسم کے جرنلسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ کسی جرنلسٹ کو وہ قریب نہیں پٹکنے دیتے.
تو وہاں بڑے اچھے ماحول میں, بڑے ریلیکس ماحول میں شہباز شریف صاحب نے جرنلسٹوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ منٹوں میں ضمانتیں دینے کے دور معیار کو ختم کرنا ہوگا. شہباز شریف صاحب, بہت اچھی بات ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ منٹوں میں جو ضمانتیں مل جاتی ہیں عمران خان کو, یہ آپ کے خیال میں شاید ہماری عدلیہ کا دورہ معیار ہے. شہباز شریف صاحب, آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری وہی عدلیہ ہے کہ جس روز آپ نے عدلیہ کے سامنے پیش ہونا تھا اپنے منی لانڈرنگ کے کیس میں, اور آپ کے صاحبزادے نے پیش ہونا تھا, اس دن آپ کو انہی عدالت نے اس بات کی ایگزمپشن دے دی تھی کہ وہاں آپ کے وکیل پیش ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ملزم ہیں جن پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے, آج وہ وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں, اس لیے وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہو سکتے. حضور, یہ عدالتوں کا دورہ معیار یہاں بھی آپ کو نظر آنا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں تو کوئی ایک پاکستان آرمی میں, پولیس میں, ایئر فورس میں, نیوی میں ایک سپاہی تک نہیں بھرتی ہو سکتا اگر اس پہ کوئی مقدمہ ہو, کوئی کیس ہو. حتیٰ کہ کوئی عام سول کسی ڈپارٹمنٹ میں LDC لوور ڈپارٹمنٹل کلرک جو ہوتا ہے LDC 5ویں گریڈ کا, وہ بھی نہیں بھرتی ہو سکتا. ہاں, آپ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں اور آپ کا صاحبزادہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتا ہے, کیونکہ آپ چنیدہ لوگ ہیں. آپ ہیں وہ لوگ جو دور معیار کا باعث بن رہے ہیں. عمران خان ہوں گے, لیکن آپ سے پہلے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. آپ عمران خان سے پہلے اقتدار میں آئے تھے, آپ نے یہ دورہ معیار ختم کیوں نہیں کیا؟ آپ کو اس وقت یہ دورہ معیار نہیں نظر آیا جب اب 1983 میں آپ کے بھائی جان آ گئے تھے, 85 میں آئے, پھر 87 میں. آپ تو مسلسل اقتدار میں رہے, ان اینڈ آؤٹ اقتدار میں آپ نے 40 سال گزار لیے, لیکن آپ دورہ معیار نہیں ختم کر سکے, اور ابھی تک دورہ معیار موجود ہے. آج بھی عدالتوں میں اگر عمران خان کو ضمانت ملتی ہے تو 2 دن کی ملتی ہے, 3 دن کی ملتی ہے. آپ کے ہاں تو ضمانتوں کی ایگزامپلز یہ ہیں کہ اس وقت ٹڈاب کے کیس میں, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے کیس میں, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 8 مئی کو طلب کیا گیا ہے. اینٹی کرپشن والوں نے طلب کیا, اور مذاق دیکھیں کہ 2013 میں یہ کیس درج ہوا تھا. 2013 میں 70 لوگوں پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے 1 ارب روپے کے جیلی ریبیٹ تقسیم کر دیے تھے اپنے لوگوں میں. 70 لوگ ملوث تھے, ان میں افسران بھی تھے اور وہ جیلی ریبیٹ اربوں روپے کا لینے والے بھی شامل تھے. اور مخدوم امین فہیم جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے, اب وہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے فوت ہو چکے ہیں, وہ بھی ان ملزمان میں شامل ہے, اور ابھی تک ان کا نام ملزمان کی فہرست میں شامل ہے. پتہ نہیں اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر ہمارے وہاں سے نام کلیئر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہاں تو نہ نام ڈالتے ہوئے کوئی پوچھتا ہے, نہ کوئی نام نکالنے کا تردد کرتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو اب طلب کیا گیا ہے. 2013 میں کیس درج ہوا, 18 دسمبر 2014 سے انہیں حاضری سے استثناء ملا ہوا تھا. 2014 سے لے کر 2023 تک 9 سال ہو گئے ہیں, انہیں حاضری سے استثناء حاصل تھا. عمران خان حاضری سے استثناء مانگتا ہے اور بیماری کی بنیاد پہ استثناء مانگتا ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ میری جب تک ٹانگ خراب ہے مجھے استثناء دے دیا جائے, جب تک میری جان کو خطرہ ہے استثناء دے دیا جائے. یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے ویڈیو پہ سن لیا جائے. عمران خان کو تو ویڈیو پہ نہیں سنا جاتا, لیکن عمران خان پہ جو اٹیک کرتا ہے نوید, وہ جو مخبوط الحواس قسم کا ایک آدمی ہے, ایک عام میں شہری ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کی سپیچ سنی تھی سوشل میڈیا پہ اور اس نے اسلام کے خلاف تقریر کی ہے, اس لیے میں اسے گولی سے مار دینا چاہتا تھا. جو بندہ عمران پہ گولی چلا رہا ہے اس پہ تو اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کی آپ ہیئرنگ ویڈیو پہ کر لیتے ہیں, اور جس پہ اٹیک کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے, اور اس کے خلاف 150 کیسز ہیں. جس طرح بھی باجی آپ نے بتایا کہ 200 کیسز ہونے لگے ہیں اس پہ. اس بندے کو جان کو خطرہ نظر آ رہا ہے, ابھی سامنے اس پہ 3-4 اٹیک ہو چکے ہیں. اس کی آپ ویڈیو بھی اسکینڈل ویڈیو پہ اس کی ہیئرنگ نہیں سننے کی اجازت نہیں دی جا رہی عدالتوں کو, اور نہ عدالتیں سننے کی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ اعلیٰ عدلیہ تو اعلیٰ عدلیہ رہی, نیچے مجسٹریٹ صاحبان تک اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ عمران خان کا بیان ویڈیو پہ لے لیا جائے یا اسے حاضری سے کچھ دنوں کے لیے استثناء دے دیا جائے. ہاں, یوسف رضا گیلانی صاحب, کیونکہ یہ آپ کے کچھ گروپ میں سے ہیں, جب آپ پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے 5-5 سال باریاں بدلنے کا آپ نے ایک خاموش معاہدہ آپس میں کیا ہوا تھا, وہ باریاں بدلنے والے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. انہیں 2014 میں استثناء ملا اور اب 2023 میں انہیں عدالت میں طلب کیا گیا ہے کہ 8 مئی کو آپ اس کیس میں پیش ہوں. اب یہ پیش ہونے کی بھی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ شاید یوسف رضا گیلانی صاحب کچھ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, تو انہیں اسکرو کرنا مقصد ہوگا, اور انہیں بلانے کے بعد بتانا ہوگا کہ بھائی یہ جو عمران خان کے ساتھ جو آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور کچھ طے کر لیں, اور یہ وہ نرمی برتنے والا اپنے ذہن میں سے یہ خیال نکال دیں, اس کے بعد پھر آپ کو استثناء مل جائے گا اور آپ سے پھر ہم اگلے 10 سال نہیں پوچھیں گے. یا تو یہ بات منمانی ہوگی, یا یہ ہوگا کہ معاملات بیک اینڈ پہ طے ہو گئے ہوں گے اور اب 1-2 پیشیوں کے بعد کیس ہی ختم ہو جائے گا ان پہ, اور ان کے باقی جو 70 اس میں شریک جرم لوگ تھے
जिन्होंने ये अरबों रुपए का एक जेली रिबेट ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान होता था, ये करते क्या थे कि ये यहाँ से क्लेम फाइल करते थे कि हमने इतने लाखों इतने करोड़ों की हमने एक्सपोर्ट्स कर दी हैं, और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको उसकी रसीदें दिखाने के बाद आपको रिबेट मिलता है और रिफंड मिलता है। अब ये करते क्या थे कि कोई एक आध खेप बाहर भेजी, उसकी 10-20 कापियां बनाई और फिर जेली रिबेट फाइल करते रहते हैं। अगर पकड़ा गया तो ठीक, नहीं गुजर गया तो ठीक, और वहां से फिर रिबेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले लिया। तो ये जेली रिबेट का स्कैंडल था, और इसमें वाकई हकीकत होगी क्योंकि पाकिस्तान में ये काम हो रहा है। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब क्योंकि बारियां बदलने वाले ग्रुप से हैं, इसलिए उन्हें 9 साल किसी ने नहीं पूछा। अब बुलाया गया है, पता नहीं क्यों बुलाया गया, ये भी 2-4 दिनों में बात खुल जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जनाब फयाज राना साहब। इमरान खान साहब के बारे में फिर एक बार खबरें गर्दिश में हैं कि शायद उनको अरेस्ट कर लिया जाए, कि इस्लामाबाद रवाना होने से पहले इमरान खान ने क्या कहा, एंड व्हाट डू यू सी? इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद रवाना होने से पहले जो व्हील चेयर पे बैठ के खिताब किया, उसमें इमरान खान ये उन्होंने जो अपील की है, उन्होंने अपील की है कि हफ्ते वाले दिन शाम 5 बजे पाकिस्तान की अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी 1 घंटे के लिए अपने घरों से बाहर निकलें जिस जिस शहर में वो मौजूद हैं। साथ उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में 3 जगह रैलियां निकाली जाएंगी सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि ये अदलिया और पार्लिमान की जो महाजराई है, ये महाजराई किसी के भी मफाद में नहीं, ये महाजराई नहीं होनी चाहिए। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कोई पूछे कि महाजराई शुरू किसने की, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ के तकरीरें किसने की? आपने की, ख्वाजा आसिफ ने की, आपके लोगों ने की, आपने वो सारी आग लगाई। और जब आप समझते हैं कि आग बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब आप खुद उसमें जलने लगे हैं, आपके हाथ और पाँव और आपके अजीज व अकारब, अब आप कहते हैं कि महाजराई किसी के मफाद में भी नहीं। क्यों पूरे पाकिस्तान को आपने हिजान में रखा हुआ है? सिटिंग गवर्नमेंट आप हैं, आप तावन करें ना सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट क्या मांग रही है? सुप्रीम कोर्ट और जिन जजेस पे आपको एतराज है, ये वही जजेस हैं ना जिन्होंने कल उस वक्त के स्पीकर, जो एक्टिंग स्पीकर थे, वैसे तो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी, लेकिन उस वक्त तो वो एज एन एक्टिंग स्पीकर काम कर रहे थे। उनकी रूलिंग जो थी, जो इमरान खान की हुकूमत को बचा रही थी, उस रूलिंग को इन्हीं 3 जजेस साहबान ने, जो 5 जजेस का बेंच था, उसने अक्सरियती राय से रिजेक्ट किया था उस रूलिंग को। उस वक्त सुप्रीम को पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि वो मुदाखलत आपकी फेवर में थी और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब जब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, जो आइन में लिखा हुआ है कि आपने 14 मई को इलेक्शन कराने हैं, 90 दिन के अंदर कराने हैं, और एक डेट दी गई है आपको, आप वहां पेश होने के बाद आपके अटॉर्नी जनरल पेश हुए, आपके सारे लोग पेश हुए, आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो पेश हुए, वहां बयानात दिए। इसका मतलब है आप कोर्ट को भी तस्लीम कर रहे थे, आप उसकी हियरिंग को भी तस्लीम कर रहे थे, आप सारी बातें भी मान रहे थे। और फिर तमाशा देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले जो हैं वो पूरी हियरिंग सुनते रहे अब तक केसेस की, और अब जब उन्हें 14 मई का कहा गया और आखिर में जब सारे इंतजामात की बात हो गई कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे वरना तो हम तैयार हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही वरना तो हम तैयार हैं, उस वक्त तक सारा आपको एतराज नहीं था। अब अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वालों ने इस बात पे एतराज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को तो इख्तियार ही नहीं, ना इस मामले को छेड़ने का, ना इस हियरिंग का, ना डेट देने का, ना हमारे काम में मुदाखलत करने का। आज आपको एतराज आया, उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो रही थी, आपको तो पहले दिन आके कह देना चाहिए था कि जनाब हम इस अदालत को इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये हमारा मामला है और हम आईनी इदारा हैं, हम इलेक्शन कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, किस तरह कराएंगे नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, ये हम खुद तय करेंगे। आपने सारी हियरिंग सुनने के बाद अब आखिर में आप एतराज कर रहे हैं उस कोर्ट पे, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी गलत कर रहा है, वो भी हटदर्मी कर रहा है, वो भी महाजराई पे उतरा हुआ है, और उसको आशीर्वाद हासिल है अपनी फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के पीछे छुप रही है, और पार्लियामेंट पे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि महाजराई किसी के मफाद में भी नहीं। अब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या दुनिया देख नहीं रही? और हमारी जग हंसाई होती है क्योंकि आपके सारे बयानात इंग्लिश में ट्रांसलेट होके जब वर्ल्ड वाइड बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कैसे लोग हैं कि एक बंदा खुद जो महाजराई कर रहा है वो कह रहा है कि महाजराई किसी के भी मफाद में नहीं। अगर मफाद में नहीं तो फिर ख़त्म कर दो इसको। जी बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने जो बातचीत की, ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल कहा था कि अगर पार्लियामेंट के अगेंस्ट अदलिया फ़ैसला करती है और अगर प्राइम मिनिस्टर को के साथ ये सलूक किया जाता है तो इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। मुर्गी पहले पैदा हुई कि अंडा पहले पैदा हुआ? पार्लियामेंट कहती है कि अदलिया हमारे मातहत काम करती है तो वो फ़ैसला नहीं ले सकती।
اور پارلیمنٹ اپنی عزت کا بھی ایک بل پیش کر رہی ہے، اس سب کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ جو توہین پارلیمنٹ کا بل جو پیش کر رہے ہیں یہ بے وقت کی راگنی ہے. توہین پارلیمنٹ کا آپ اگر اسے توہین پارلیمنٹ کا وجہ بتاتے ہیں تو پھر توہین تو اس سے پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے آپ کو تو راتوں رات آپ کو گھر بھیج دیا گیا تھا. اس وقت آپ کی پارلیمنٹ کہاں تھی؟ اس وقت تو آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی. آج آپ رجسٹرار سپریم کورٹ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلب کیا جا رہا ہے، نور عالم خان صاحب طلب کر رہے ہیں اور ان سے 10 سال کا حساب مانگا جا رہا ہے. بالکل یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، رجسٹرار سپریم کورٹ کو اور ان سب کے لیے بھی یہ آئی اوپنر ہوگا کہ انہیں اس وقت خیال نہیں آیا تھا کہ جب یہ سارے لوگ، چاہے نور عالم خان تھے، چاہے راجہ ریاض تھے یا باقی ان کے ساتھ جو 17 MLAs تھے، اس وقت انہیں نظر آیا تھا کہ یہ انہوں نے اپنی ڈیفیکشن کی ہے، اپنی پارٹی کی جو ان کا پارٹی پالیٹکس تھی اس کے اگینسٹ گئے ہیں. اس وقت ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان چپ سادھ کے بیٹھے رہی اور آج سپریم کورٹ کو اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھگتنا پڑے گا، اسی نور عالم خان کو، اسی راجہ ریاض کو اور اسی گورنمنٹ کو. اگر اس وقت یہ وقت پہ فیصلہ دے دیتے اور ڈر کے خاموش بیٹھے نہ رہتے تو شاید آج یہ دن دیکھنا پڑتا. لیکن اب یہ کیس دوبارہ کل کی کاز لسٹ میں آ گیا ہے، جو الیکشن کرانے یا نہ کرانے والا ہے. کل دن 11:30 بجے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بیٹھے گا. اس میں جسٹس منیب اختر ہوں گے، جسٹس اعجاز الحسن ہوں گے اور عمر عطا بندیال ہوں گے. اور 11:30 بجے عام تاثر یہ ہے کہ شاید وہ ایک دفعہ پھر ان کو موقع دیں، آخری موقع دیں گے. کیوں کہ ہفتے والے دن جو عمران خان نے کال دی ہے، ہفتے والے دن وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری عدلیہ دیکھنا چاہتی ہے، سپریم کورٹ دیکھنا چاہتی ہے کہ قوم کتنی ہمارے پیچھے کھڑی ہے. کیونکہ اب عمران خان کو آخری امید سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو آخری امید یہ ہے کہ شاید پبلک ہمارے پیچھے ہے، شاید پبلک کے زور پہ ہم کوئی انصاف کا فیصلہ دے سکیں. ادروائز تو نہ اسٹیبلشمنٹ ان کے حق میں ہے، نہ موجودہ حکومت ان کے حق میں ہے اور نہ بیوروکریسی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. حالانکہ آئین اور قاعدے اور قانون کو دیکھا جائے تو اس میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی پابند ہے فیڈرل گورنمنٹ، لیکن وہ کرانا اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم ہار جائیں گے. اب الیکشن میں اگر آپ ہارنے کا خوف ہو تو آپ الیکشن ہی نہ کرائیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو پھر اس کا نام ہی چینج کر دیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو. اس میں سے اسلامی تو پہلے ہی ہم نام کے رہ گئے ہیں، اسلامی بھی کاٹ دیں. جمہوریہ، اگر ہمیں جمہوریت پسند نہیں، اگر ہم ووٹ کو عزت نہیں دینا چاہتے اور ووٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے اور پبلک کو فیصلہ دینے کا اختیار نہیں دینا چاہتے تو پھر جمہوریہ کا لفظ بھی کاٹ دیں، اسے سمپلی پاکستان رہنے دیں. پھر شاید ہم پاکستان بچا پائیں. ورنہ اگر ہم اسلام اور جمہوریہ کا ساتھ اس طرح کا ایک لیم سا ایک سلسلہ ساتھ لے کر چلتے رہے تو شاید اللہ نہ کرے کہ ہمیں آگے بڑھ کے زیادہ آگے چل کے نقصانات ہوں. جی بہت شکریہ سر. کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جب احتساب کی بات کرتے ہیں تو یہ 1951 لیاقت علی کے بعد یا بھٹو صاحب کی اسیسینیشن کا ذکر نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہیں جی عدلیہ کا احتساب ہونا چاہیے 1947 سے. تو 1947 میں کیا ایسا خاص ہوا تھا کہ یہ 47 سے احتساب مانگتے ہیں؟ اچھا نہیں، یہ جو 47 سے احتساب مانگنے کی بات ہوتی ہے نا، یہ ایکچولی بھاگنے کا راستہ ہے. آپ 47 سے احتساب مانگیں گے، 48 سے مانگیں گے، 56 کا مانگیں گے، 58 کا مانگیں گے، 61 کا مانگیں گے، 65 کا مانگیں گے، 71 کا آپ مانگیں گے. آپ اس میں ساری بحث سے نکلنے کے بعد سزاوار کس کو کہیں گے؟ کیا قبروں سے نکالیں گے ان کریکٹرز کو؟ آپ انہیں چھوڑ دیں نا، کیونکہ قبروں سے نکالنے کا رواج نہ کوئی ہے، نہ ہمیں ہمارا اسلام اور شریعت اجازت دیتی ہے. نہیں، اولیور کرومویل کی ہسٹری کو ریپیٹ کر وہ ہماری ہسٹری نہیں ہے، وہ گوروں کی ہے نا. گورے کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں تو ایک بندہ جب اس دنیا سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو ہمارے لیے پہلے سے بھی زیادہ قابل احترام اور قابل تکریم ہو جاتا ہے. ہم اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں، ہم اس کو پورے احترام اور اس سے جو ہے معافی بھی دے دیتے ہیں، چاہے کتنا بھی ہمارا دشمن ہو. ہم کہتے ہیں نہیں، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے، اب اللہ جانے اور وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، جس حد تک ہو سکے لوگ معاف کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ بندہ اب اس دنیا میں نہیں رہا. جو لوگ، جو کریکٹر اس دنیا میں نہیں رہے، آپ ان کے خلاف اگر آپ ابھی عدالت لگائیں گے تو اٹ مینز یو آر ویسٹنگ یور اون ٹائم اینڈ یور نیشنز ٹائم. اور آپ ایک ایسکیپ مانگ رہے ہیں، فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں جب 47 کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنی جدید جمہوریت جس نے ہمارا سارا کام خراب کیا ہے وہ 85 سے شروع ہوئی تھی، جب ایک نان پولیٹیکل نان پارٹیز بیسس پہ الیکشن ہوئے تھے جنیجو صاحب والے. 85 میں ہی اپنے میاں نواز شریف صاحب آئے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک پوری ٹیم آئی تھی، 85 میں انٹر ہوئی تھی. 85 کے بعد کی جو جدید جمہوریت ہے جس نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے
آپ 85 سے احتساب شروع کر دیں, کیونکہ 85 سے جو آگے کریکٹر ہیں ان میں سے تو 80-90% ابھی تک زندہ ہیں, اور زندہ لوگوں سے ہی ہم احتساب ان سے کوئی حساب مانگ بھی سکتے ہیں, اور ان سے کوئی جواب بھی مانگ سکتے ہیں, اور انہیں کوئی سزا و جزا کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے. جو بندے اس دنیا سے چلے گئے ان سے کیا آپ نے حساب مانگنا. اب بے نظیر بھٹو نے اگر کہیں کسی جگہ کوئی اسپیچ غلط یا کوئی بیان یا کوئی ایسی الٹا سیدھا کوئی کام کیا بھی ہوگا, تو آج آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ خود رک جائیں گے کہ نہیں, وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں اور شہید ہوئی ہیں, ایک بے گناہ ان کی موت ہوئی ہے, تو ہم معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سارے اچھے کام کیے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کو ان کے کاموں پہ اعتراض بھی ہوگا, لیکن آج اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف عدالت لگائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں اور مجیب الرحمان اور یہ اور وہ, آخر میں الٹیمیٹلی آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ گڑی خدا بخش پہنچ سکیں گے؟ کیا ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو کیا آپ گڑی خدا بخش سے, اللہ نہ کرے ایسی کوئی نوبت آئے کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو جیسے قداور شخصیت کو وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی کو نکال سکیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جو چیزیں نہیں ہونے والی وہ صرف اسکیپ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. ہاں 85 کے بعد کی جو جدید جمہوریت ہے اس میں اگر احتساب کا سلسلہ آپ شروع کریں تو آپ کو یقیناً یہی کردار ملیں گے گھوم پھر کے. کبھی مسلم لیگ نون کی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوگی, کبھی مسلم لیگ کاف کی ٹوپی ہوگی ان کے سر پہ, کبھی یہ عوامی مسلم لیگ ہوگی, کبھی آل پاکستان مسلم لیگ ہوگی, کبھی پیپلز پارٹی پیٹریاٹ ہوگی, کبھی پیپلز پارٹی زرداری صاحب والی ہوگی, کبھی بلاول بھٹو کی ہوگی, کبھی یہی نام ہوں گے مختلف, اور ان میں سے کچھ ادھر سے ناراض ہو کے پاکستان عوامی تحریک جیسی کسی پارٹی میں چلے جائیں گے, اور وہاں سے بھی نہ ہوئے تو پھر بلوچستان عوامی پارٹی جیسی کوئی باپ بن جائے گی, باپ نہ ہوئی تو اے این پی ہوگی, اے این پی نہیں ہوئی تو نیپ ہوگی, یہی پارٹیاں ہوں گی. ان کریکٹر سے پوچھیں, ان سے احتساب مانگیں, ان کا ضرور احتساب کریں اور ان سے پوچھیں بھی. لیکن ہمارے ہاں یہ احتساب اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں بحیثیت قوم ایک یہ اتنی بڑا ایک سچ کہیں, تاریخ کا سچ, اس کو فیس کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. دوسرا, ہم میں اخلاقی معیارات ہمارے اتنے ہائی ہونے چاہیے کہ ہم واقعی کسی کو جج تسلیم کر لیں, کوئی جوری بٹھا دیں تو اس کو پوری قوم تسلیم کر لے. ہمارے ہاں تو اس وقت جو جج صاحبان ہیں بے شک وہ ایک سسٹم سے آئے ہیں, ہمارا ایک فلاڈ سسٹم ہے ججوں کی تعیناتی کا, لیکن وہ ایک سسٹم سے آ گئے نا, وہ وہاں سے ترقی کرتے کرتے کام کرتے کرتے سال ہا سال 30 35 سال 40 سال کا تجربہ ان لوگوں کا, چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں. آدھا پاکستان انہیں نہیں مانگتا. عمر عطا بندیال سیکنڈ موسٹ سینئر جرنلسٹ سینئر جج ہیں ہمارے قاضی فائز عیسیٰ, جو مڈ آف سپٹمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. آدھا پاکستان انہیں نہیں مانتا. اور ان کے بعد تیسرے نمبر پہ جسٹس طارق مسعود ہیں, شاید وہ سامنے آئیں گے اور ابھی بولنا شروع کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کریں گے تو آدھا پاکستان ان کے بھی خلاف ہوگا. ہم تو ان صاحبان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو باقاعدہ ایک ہمارے چاہے فلاڈ ہی سسٹم ہے لیکن اس سسٹم میں سے ترقی کرتے, محنت کرتے, کام کرتے, اپنی کارکردگی دکھاتے اور تمام جوڈیشل ریفرنس سے بچتے بچاتے اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچتے ہیں, اور ہم انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں کہ یہ جو ہمارے ہاں پالیسی ایک بنا دی گئی ہے, لڑاؤ اور تقسیم کرو اور اپنی حکومت کرو, یہ سلسلہ ہمارے ہاں اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو دوسرے بندے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, جو کہ انتہائی خطرناک رجحان ہے. جی بہت شکریہ. میں ایک اس ملک کا المیہ دیکھیں, میں ایک ویڈیو ایک تصویر دکھاتی ہوں آپ کو. بھٹو صاحب کی اسیسینیشن کی رات محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب ملے گئے, اٹس ہارٹ بریکنگ, اٹ از ہارٹ بریکنگ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, وزیر خارجہ بھی اپنے زمانے میں رہے. دس از واٹ دی ہسٹری آف دس کنٹری. میرا سر آپ سے ایک سوال ہے جو کہ اگین جو ہمارے پہلے والے کالر تھے ان کو اعتراض ضرور ہوگا. کیا اس ملک کا مستقبل ہے؟ میں اگر اپنی ہوش سنبھالنے سے دیکھ لوں, میاں نواز شریف صاحب جلسے اور ریلیاں لے کے چلتے تھے ہزاروں کی تعداد میں, اور ہر پولیٹیشین اپنے وقت میں جب ریلی لے کے نکلتا رہا تو اس نے کہا جی میری ریلی سب سے بڑی ہے. آپ اس ملک میں کام کرتے ہیں, لوگ اپنے جاب سے کتنی چھٹیاں کر سکتے ہیں, اور یہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں ان کی ریلیز میں. عمران خان صاحب پہلے بھی جب ریلیز کرتے تھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے. آپ کی وہ جو ایک اسلامی جماعت ہے رضوی صاحب کی, اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. عمران صاحب کے زمانے میں نواز شریف صاحب نے ریلیز نکالی, لاکھوں کی تعداد. تو آپ اس قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ آج بھی آپ روز ہر واقعے پہ ریلی نکال لیتے ہیں. ہاؤ کین پیپل افورڈ آل دیز تھنگس؟ اچھا, وہ جو ریلیز والی بات ہے نا, وہ آپ کینیڈا کا اور پاکستان کا جب آپ کرتی ہیں تو یہاں کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 3-3.5 کروڑ ہے, اور پاکستان کی 23-24 کروڑ ابھی مردم شماری میں پہنچ چکی ہے. 3-3.5 کروڑ 37 شاید یہاں
कहते हैं। पाकिस्तान की 3 करोड़ की 30 करोड़ से मुकाबला कर रही थी। हाँ जी, 3 और 30 का कोई एक तो मुकाबला नहीं है। दूसरा फिर ये है कि वहाँ बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और लोगों को करने के लिए कोई काम ही नहीं है, वहाँ एक्टिविटी कोई नहीं है, कोई लोगों के पास। यहाँ तो आपको पता है ना कि टाइम इज द मनी। यहाँ लोग एक एक मिनट लोगों का कीमती होता है और लोगों को 8 घंटे की एक शिफ्ट लगाने के बाद अब माशाल्लाह जिस तरह की मॉर्गेजेस और रेंट्स और ग्रोसरी और दूसरे इन्फ्लेशन की वजह से अब तो शायद एक जॉब से किसी का गुजारा ही नहीं होता। लोग एक शिफ्ट 8 घंटे की कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उन्हें पार्ट टाइम कहीं ना कहीं 4-5 घंटे काम करना है, फिर उन्होंने दूर दूर डिस्टेंसेस हैं, घर पहुंचना है, फैमिली को टाइम देना है। और फैमिली को भी टाइम देने का यहाँ बाकायदा एक रुझान है और जो अच्छी बात है, जो हमारे यहाँ होना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं है। क्यों? कि वहाँ फैमिली के पास जब पहुंचते हैं तो आगे फैमिली के अपने बखेड़े होते हैं, फैमिली की अपनी डिमांड्स होती हैं और इस सोशल मीडिया की वजह से शायद डिमांड्स हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और कनात जो इस्लाम में हमें कहा गया है, हम कनात से, कंटेंटमेंट से बहुत दूर हैं बतौर नेशन। हम में से वहाँ एक रेस लगी हुई है, चाहे आप लॉन्स देख लें, औरतों की कपड़ों के लॉन्स के, जूतों के, सैंडलों के, उनकी रेस देख लें, चाहे मोबाइल फोन्स की रेस देख लें, और चाहे लोगों के कलफ लगे हुए मर्दों के कपड़ों के, सूटों के, और उनकी रेस देख लें। और फिर वहाँ शादियां होती हैं, अकीके होते हैं और उस पर जो पाकिस्तान के करेंसी नोट की जो तौहीन होती है। और अब यहाँ ये रिवाज शुरू, वो रिवाज यहाँ कनाडा तक और अमेरिका तक पहुँच गया है। यहाँ तकरीबात होती हैं और लोग करेंसी नोट इस तरह ऊपर फेंक रहे होते हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ एक तकरीब थी, एक कवाल आए हुए थे पाकिस्तान से और हमारे भाई मुख्तलिफ शम्सो कमर नाम के भाई हमारे जो हैं, वो टोरंटो के ब्रैम्पटन के मेयर अपने पैट्रिक ब्राउन को उन्होंने बाकायदा पकड़ के लेके आए, कवाल के पास खड़ा किया और उनके हाथ में उन्हें नोटों की एक थद्दी पकड़ाई और उन्हें कहा कि इस तरह पैसे आप ऊपर फेंकें। उन्होंने बाकायदा ट्रेन करने की कोशिश की कि ये इस तरह हम पाकिस्तानी करेंसी, अपनी कैनेडियन करेंसी की जो और अमेरिकन करेंसी की हम यहाँ इस तरह तौहीन करते हैं कि हम इस तरह ऊपर निछावर करते हैं और फिर वो नीचे लोगों के पाँव के नीचे गिर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में तो फिर वहाँ मुजरे वालियाँ होती हैं और वो उनके ऊपर डांस कर रही होती हैं। हमारे यहाँ कोई तरतीब ही नहीं है। अगर आप इस तरह का सिलसिला करेंगे तो फिर आप गिला ना करें कि हमारे यहाँ अफराते ज़ारा है और महंगाई है, क्योंकि लोग एक तरफ ये देखते हैं जो रेस लगी हुई है पैसे की और उसके पैसे की ज़िया की, दूसरी तरफ भूख है। अब वो जो भूख है वो इकट्ठ करती है हमारे जलसों में, हमारी रैलियों में। और मुस्लिम लीग नून के बारे में तो आम है कि वहाँ जितने, अभी मरियम का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था खुडिया में, कसूर में, और उस जलसे में आपको पता है कि कितने लाखों की तादाद में लोग ये क्लेम करते हैं, लेकिन हज़ारों तो थे ही। और फिर वहाँ हज़ारों लोग थे तो सैकड़ों देगें थी वहाँ बिरयानी की और उसकी कीमे वाले नान और खाना पीना ये वो। और सिर्फ लोगों ने वहाँ ऑफिशियली इंटरव्यूज दिए, ARY और बोल और जितने आप कहें कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो जर्नलिस्ट या चैनल काम करते हैं, उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे। प्रो मुस्लिम लीग नून ने तो ऐसे इंटरव्यूज नहीं किए थे। लोगों ने साफ कहा कि हमें पता चला था कि यहाँ इफ्तारी है, खाना है, तो हम इसलिए आए, हमने तकरीर तो नहीं सुननी थी। तो वो पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों के पास एक्टिविटी कोई नहीं है। वहाँ ये जलसे भी हो जाते हैं, जुलूस भी हो जाते हैं। मगर अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो आप कहें कि जी हाँ ठीक है, हमारे यहाँ लोग पॉलिटिकली वेल अवेयर हैं एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर इश्यूज। क्योंकि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में आप पूछें तो लोगों को अक्सर नाम भी नहीं पता होता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का हेड कौन है। इलेक्शन जब आते हैं तो 2-4 दिन उसका शोर होता है और जिसने जाना है खामोशी से अपना पोलिंग बूथ पे जाता है, अपनी मर्जी से जिसने उसको वोट देना है दे देता है। बाहर आके कोई ये नारे नहीं लगाता कि आज ते हो गई मियाँ मियाँ, तो मियाँ कि ये जो काला कोट है मियाँ तेरा वोट है, और ये जो काला कोट है इमरान तेरा वोट है। ये इस तरह के नारे नहीं लगते वहाँ हमारे मसाइल ये हैं। वहाँ अगर रोजगार के मौके दे दिए जाएं और बाकायदा प्लानिंग से दे दिए जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा में यहाँ क्या किया जाता है कि यहाँ लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल CRA वाले हैं तो CRA का हेडक्वार्टर इसका ईस्ट एंड का इन्होंने सडबरी में रखा हुआ है, टोरंटो में नहीं रखा हुआ। इसी तरह वेस्ट का विनीपेग में रखा हुआ है उन्होंने। और क्यों कि वहाँ विनीपेग में CRA के लोग वहाँ जाके रहते हैं, वो एक शहर आबाद हो गया और वहाँ एक बहुत बड़ा सेंटर है CRA कनाडा रेवेन्यू एजेंसी की प्रोसेसिंग का। यहाँ सडबरी जो इंतहाई ठंडी जगह है लेकिन वो एक छोटा शहर है, उसको भी आबाद रखने के लिए वहाँ कर दिया गया। इसी तरह आप जाएं न्यू जर्सी जो अमेरिका की एक बहुत मसरूफ स्टेट है, उसका सदर मकाम ट्रिंटन में है। अब ट्रिंटन का नाम किसी ने नहीं सुना हुआ, लेकिन ट्रिंटन एक दूर जगह है जर्सी सिटी और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के मेन हब से। तो उन्होंने उसको आबाद रखने के लिए वहाँ एक्टिविटी जनरेट की कि उसे सदर मकाम बना दिया। पाकिस्तान में भी इसी तरह हमारे गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, हर शहर की एक खासियत है। अगर हम प्लान करके अपने इदारों को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दें, दूर दूर बड़े बड़े इदारों को रख दें। फॉर एग्जाम्पल GHQ को पिंडी रखने में क्या मजबूरी है भाई? क्योंकि आपने इस्लामाबाद जल्दी पहुंचना होता है इसलिए।
آپ نے اگر آنا ہے تو آپ نوشہرہ سے بھی آ سکتے ہیں, آپ ملتان سے بھی آ سکتے ہیں, آپ میاں والی سے بھی آ سکتے ہیں. اس کو یہاں سے نکالیں اور دور کہیں لے جائیں, وہ علاقہ بھی آباد ہو جائے گا, وہاں لوگوں کو روزگار ملے گا, اور پنڈی پہ جو پریشر ہے جو ایک ٹریفک کا اور ساری چیزوں کا وہ کم ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ پاکستان میں FBR یا CBR جو ہمارا ریونیو کا ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے, اسے اسلام آباد میں رکھنے کا, اس کا ہیڈ کوارٹر رکھنے کی کیا مجبوری ہے؟ آپ اسے لے جائیں, مردان لے جائیں, بنو لے جائیں, کلات لے جائیں, خزدار لے جائیں, وہاں لوگوں کو روزگار ملے گا, وہاں یہ لوگ جا کے رہیں گے جو امپلائیز ہوں گے ان کے. اسی طرح اللہ کرے فیاض بھائی پاکستان تک آپ کا پیغام پہنچے اور اس چیز پر سوچا جائے. مگر میرا کنسرنس جو اس وقت تھا کہ پاکستان کے پولیٹیشین خواہ کسی بھی جماعت کے ہوں, بے وقوف عوام ہیں کہ آپ اپنے وقت کا بہتر استعمال کریں. یہ جو جلسے ریلیوں میں جا کے یس آپ اپنا اظہار تو کرتے ہیں, مگر اس میں ملک اچھا نہیں, آپ جو مستقبل کی آپ کا کوشچن تھا کہ مستقبل کیا ہے, مستقبل کے حوالے سے مایوس میں نہیں ہوں, اور آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے, ہمارے پروگرام سننے والوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ ہے. آپ دیکھیں نا, کل تک جو یہاں باریاں بدلتے رہے, اب ان کے پاکستان میں ایک بس نہیں ان کا چل رہا, ان کی نہیں سنی جا رہی, اب عمران خان کی سنی جا رہی ہے. عمران خان ایک نئی آواز تھی, ایک نئی سوچ تھی, لیکن عمران خان نے بھی اگر لوگوں کے ساتھ بہت آگے اس طرح کی چالاکیاں کرنے کی کوشش کی, یا عمران خان نے پاکستان کے عوام کی اس طرح توقعات پر پورے نہ اترے, تو پاکستان کے عوام کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ یہ فار ایور عمران خان کو ہی اپنے کندھے پر بٹھائے رکھیں. اب عمران خان نے آنکھیں کھولی ہیں لوگوں کی, اور عمران خان نے کہا ہے کہ اپنے حق کے لیے بولیں. آپ دیکھیں ٹکٹیں غلط تقسیم ہوئیں تو لوگوں نے آ کے احتجاج کیا, عمران خان کو اپنی ٹکٹیں تقریباً انہوں نے 20, 25 کے 30 ٹکٹیں شاید انہیں ریورٹ کرنی پڑیں, اور نئے لوگوں کو ٹکٹیں دینی پڑیں, اور لوگ احتجاج کرتے ہیں, لوگ بولتے ہیں. عمران خان نے اگر بولنے کا انہیں کہا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے بولیں, تو لوگوں نے اس میسج کو لیا اور پھر لوگ اپنے حق کے لیے بولے. ہاں, عمران خان کل اگر ان کی توقعات پر پورا نہیں اتریں گے, اگر دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد وہی فرا گوگی جیسے کریکٹر سامنے آنے ہیں, وہی اون چودھری جیسے لوگ جو کل تک عمران کے پیچھے تولیہ پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے کہ عمران ہاتھ دھونے کے بعد تولیہ فوراً جو ہے آگے کرنا ہے اور عمران نے ہاتھ صاف کرنے ہیں, وہ اون چودھری آج نواز شریف کے ساتھ لندن میں جا کے ملاقاتیں کر رہا ہے, اور وہ اون چودھری عمران خان کی اور بشرا بیگم کے نکاح کے جو کیس ہے اس پہ اسلام آباد میں کورٹ میں جا کے گواہیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نکاح فراڈ تھا. اور بھائی کل تک تو تم اس کے ساتھ تھے, تم نکاح کے گواہ تھے, اس وقت تمہیں نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ فراڈ ہے. آج چونکہ تم جہانگیر ترین گروپ میں جا چکے ہو, اور جہانگیر ترین گروپ میں میاں نواز شریف اینڈ شہباز شریف کے ساتھ مل چکا ہے, اور تم وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کے معاون خصوصی ہو, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہو, اس کے کیبنٹ کے ممبر ہو, اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نکاح فراڈ تھا. آج تمہارے اس بیان کو کون سچ مانے؟ آپ کو تو یہ اس وقت کہنا چاہیے تھا جب یہ نکاح ہو رہا تھا. اگر آپ اتنے عقل مند شریف شہری تھے, آپ تو کچھ نہیں تھے, آپ صرف ایک تولیہ بردار تھے. آپ عمران خان کی ڈائری, لوگ کہتے ہیں کہ ڈائری پکڑتے تھے, میں کہتا ہوں ڈائری نہیں, یہ تولیہ پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے. عمران خان جب ہاتھ دھوتے تھے تو یہ آگے تولیہ آگے پیش کرتے تھے کہ حضور یہ ہاتھ صاف کر لیں. جب آپ پاس ہوتے ہیں آپ حضور اور آقا سے کم کا لفظ نہیں استعمال کرتے, اور جب ان کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کے نکاح تک کو فراڈ قرار دیتے ہیں. ہوگا, غلط ہوگا, لیکن اون چودھری تمہارا یہ کہنا نہیں بنتا, کیونکہ تم اس میں گواہان میں شامل تھے, تم مین تصویر میں شامل تھے, جو شادی کی تصویر, نکاح کی تصویر ریلیز ہوئی تھی. لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ میری یہ بات کرنے کے بعد لوگ باہر میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. یہ افسوسناک صورتحال ہے. سرور صاحب جو ہیں انہوں نے انہوں نے مسلم لیگ کاف کو جوائن کر دیا. کیا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ سرور چودھری واز نیور سنسیئر ٹو ہم؟ کوئک آنسر. سرور چودھری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ اسکاٹ لینڈ سے تو ریٹائر ہو کے آ گئے ہیں, وہاں ان کے بچوں نے بزنس بھی سنبھال لیا ہے, اور شاید پالیٹکس میں بھی ان کے بچوں کی دلچسپی ہے. وہاں وہ 1-2 دفعہ وہاں ممبر پارلیمنٹ بن گئے, لیکن وہاں ان کی زیادہ کوئی دال نہیں گل سکی, اور شاید وہ وہاں کے سسٹم سے تنگ بھی آ چکے تھے, اور وہ شاید پاکستان میں آ کے, کیونکہ ہیں تو بیسیکلی پھر چودھری اور پنجابی ہیں, اور ہم پنجابیوں کی اور ان لوگوں کی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اسکاٹ لینڈ میں اگر میں وزیر بن گیا یا ممبر پارلیمنٹ بن گیا تو پنجابیوں کو اور اپنے فیصلہ آباد والوں کو, ٹوبا ٹیک سنگھ اور ربر والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ چودھری سرور بہت بڑی چیز بن گئے ہیں. تو وہ تو پنجاب میں آ کے اپنا ٹور ٹیکا دکھانا چاہتے تھے, لیکن وہ ایک کنفیوز سی شخصیت ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے, گورنر تک انہوں نے رکھا, اور پھر اچانک انہیں چھوڑ کے وہ PTI میں آ گئے. عمران خان نے بھی انہیں عزت دی کہ ایک بزرگ آدمی ہے, فارن ان کا ایکسپیرینس ہے, انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, اور ایک معتدل سے آدمی ہیں, کام کریں گے پارٹی کے لیے, گورنر بن گئے. لیکن وہاں بھی انہوں نے پارٹی کے ساتھ دغا کیا. اب انہیں پیپلز پارٹی لینے کے لیے تیار نہیں تھی, یا شاید وہ جانا نہیں چاہتے ہوں گے, یا زندگی ان کی اگینسٹ پیپلز پارٹی گزری ہوگی. نون سے وہ پہلے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں, PTI کے ساتھ وہ ابھی تازہ دھوکہ PTI کے ساتھ کر چکے ہیں, انہیں چھوڑ چکے ہیں, بیک سٹیپنگ کی انہوں نے, لوگ توڑے ہیں.
اور جہانگیر ترین اور علیم خان اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے عمران خان کے خلاف سازشیں کی ہیں. اب ان کے پاس آخری آماجگاہ کے طور پر چودھری شجاعت ہی بچے تھے, اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے کچھ نہیں کرنا, وہ صرف نام کے طور پر اپنی سیاست اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مسلم لیگ کاف میں گئے ہیں. حالانکہ یہ ان کا ٹمپریری سٹاپ ہے, یہ ٹرانزیشن ہے, یہ ایک سٹاپ اوور ہے ان کا. اب کل تک حکومت میں مسلم لیگ نون دوبارہ آئے گی تو یہ مسلم لیگ نون میں جمپ کر جائیں گے, پی ٹی آئی کے ساتھ جمپ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن عمران خان انتہائی ضدی قسم کا آدمی ہے. عمران خان مجھے نہیں میں لگتا کہ وہ انہیں دوبارہ قبول کر لے. عمران خان پی ٹی آئی میں تو ان کے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں. ہاں پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی نظریاتی, پی ٹی آئی حقیقی, پی ٹی آئی عوامی, پی ٹی آئی کا کچھ اور فیکشن کو بڑا گروپ بن جائے اس کو جوائن کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان انہیں نہیں لیں گے. کاف لیگ ان کا ٹرانزیشن ہے, وہ ایک سٹاپ اوور ہے, وقتی طور پر وہاں کچھ آرام فرمانے گئے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے پاس. جی بہت شکریہ جناب فیاض ویرانا صاحب. آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز نمبر کو نوٹ کر لیجئے گا, اور اب اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہوگا تو اس نمبر کے اوپر 9083768157 پہ آپ کال کر کے اپنا سوال, اور گیپ شروع میں بھی نہیں ہونا چاہیے, ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے. ود ان 1 منٹ کا آپ اپنا واٹس ایپ پہ میسیج ریکارڈ کر سکتے ہیں. فیاض ویرانا صاحب جو بھی آپ کا سوال آپ کیجیے گا, فیاض ویرانا صاحب پلے کرنے کے بعد اس کا جواب ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. ویرانا صاحب بہت شکریہ, کیونکہ ایک ریکویسٹ کرنی تھی. ہمارے جو لوگ پاکستان میں سن رہے ہیں اور ورلڈ وائڈ جو سن رہے ہیں, ایک نئی بیماری منکی پاکس آ گئی ہے, اور اٹس کمبینیشن آف 3 ڈیزیزز. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چکن پاکس, ملیریا اور ایبولا کا ایک کمبینیشن ہے. سٹارٹ یہ افریقن کنٹری سے ہوا ہے. اس کا نام شروع میں کانگو اور ویسٹ افریقہ کے ساتھ اسے منسوب کیا گیا تھا. بعد میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ نہیں, کسی کنٹری کے ساتھ اسے منسوب نہیں کیا جانا چاہیے, ان کا نام چینج کر دیا گیا ہے, انہیں کلیڈ 1 اور کلیڈ 2 کہا گیا ہے. منکی پاکس کا پہلا کیس کراچی میں کل ایک خاتون دبئی کے راستے آئی ہیں, ویسٹ افریقہ یا سینٹرل افریقہ سے آئی ہیں, دبئی کے راستے کراچی پہنچی ہیں. ان میں یہ کیس ہوا ہے, انہیں وہاں سے ہی ایئرپورٹ سے ہی لے کے تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا ہے. اور یہ 10% ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن سے اس کے اسپریڈ ہونے کے چانسز ہیں, اور اس میں ڈیتھ ریٹ جو ہے لوگوں کا وہ بھی تقریباً 10% بتایا جاتا ہے. احتیاط ضروری ہے, کیونکہ یہ ملیریا, چکن پاکس اور ایبولا کا کمبینیشن سے بڑا یہ خطرناک قسم کا کمبینیشن بن گیا ہے, اور منکی پاکس کا ورلڈ وائڈ بھی WHO نے الرٹس جاری کیے ہیں. احتیاط ضروری ہے, اسپیشلی جو افریقن کنٹری سے لوگ وزٹ کر رہے ہیں وہ پلیز وہاں سے آن بورڈ ہونے سے پہلے اپنا ٹیسٹ کرا لیں, کیونکہ اگر وہ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے اور اپنے اگلے ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے, اپنے عزیز و اقارب سے ملیں گے اور بعد میں ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو کوئی پتہ نہیں وہ کتنا نقصان کر چکے ہوں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, اٹس جسٹ اے وائرس, اور وائرس کوئی بھی بندہ کیری کر سکتا ہے, اسپیشلی آپ انٹریکٹ کرتے ہیں جب کسی افیکٹڈ بندے سے. جی بہت شکریہ جناب فیاض ویرانا صاحب. ہم آگے آپ کو تھینک یو ویری مچ سر.